जमात इस्लामी पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली PP 45 सियालकोट अमानत अली तारा इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार, निडर और बेबाक, अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए निज़ाम के नफाज के लिए कोशा। अमानत अली तारा गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा इस्लामी जमीयत तलबा से तारुफ ही असल में सियासी तरबियत का बाइस बना। 1989 में तलबा यूनियन के इलेक्शन में भी भरपूर किरदार अदा किया और फिर अपने गांव में अल खिदमत फाउंडेशन के नाम से डिस्पेंसरी, फ्री ट्यूशन सेंटर, गांव के नौजवानों की जिस्मानी और जहनी ताकत के लिए जाती खर्च पर जिम बनाया और गांव के जरूरतमंद बहन भाइयों की खिदमत का सफर भी जारी रहा। इसीलिए जमात इस्लामी की क़ियादत और गांव के अकाबरीन ने सूबाई असेंबली के इलेक्शन के लिए अमानत अली तारा का नाम तजवीज़ किया। आइए इनका साथ दें और बेहतर पाकिस्तान की तरफ पहला कदम उठाते हुए अमानत अली तारा को कामयाब कराने के लिए सिर्फ तराजू पर महर लगाएं। आइए इनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना इदरीस। हमने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान में, जैसा कि आप सबको बताया कि बड़ी तगोदाव के बाद और बड़ी ले दे के बाद, बड़ी ही कहानियों के बाद आखिरकार इलेक्शन का ऐलान हो चुका। अब इस इलेक्शन को सारे लोग सीरियस ले रहे हैं। उम्मीद है कि इस इलेक्शन के नतीजे में हमें एक अच्छी क़यादत मिलेगी अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। और मैं शायद ये कहूँगा कि लोगों ने अगर सही तरीके से अपने वोट का हक अदा किया और उसको सही अमानत समझते हुए सही हकदार लोगों तक पहुँचाया तो एक अच्छी क़यादत हमें मिलेगी और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। इसी को लेके हमने कोशिश की है कि यहाँ हम जितने उम्मीदवार हैं, जितनों तक हमारी रसाई हो सकती है, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनसे बात करें, उनकी बात सुनें और आप सबके सवालात उनके सामने रखें। तो हमारे साथ आज पाकिस्तान सियालकोट से हल्का PP 45, हल्का PP 45 के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं और ये एक उमंग लेके जा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमानत भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप अपना ज़रा प्लीज़ तारुफ़ करवा दें। इस तारुफ़ के बाद फिर हम कुछ तफसीली बात करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि राणा साहब ने मेरा तारुफ़ करवाया है, अमानत अली तारड़ मेरा नाम है और सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। PP 45 सियालकोट से जमात इस्लामी की नशिस्त पे की टिकट पे इलेक्शन में कैंडिडेट हूँ। और इसके अलावा तलीमी हवाले से जो है वो बेसिक तालीम सियालकोट से शुरू हुई, फिर मैट्रिक सकारा अकेडमी चकवाल मुनारा से मुकम्मल की मैंने, और उसके बाद FA के लिए गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा से किया और वहीं पे इस्लामी जमीयत तलबा से तारुफ भी हुआ जो कि आज तक ज़िंदगी का हिस्सा है। और उसके बाद BA के लिए ग्रेजुएशन जना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट में वहाँ मैं तालिब इल्म रहा। ये एक तारुफ है माशाअल्लाह दीन के वाले से। क्या बात है जी। अच्छा, ये तारुफ में हमें जमात इस्लामी या इस्लामी जमीयत तलबा, इसका कुछ जिक्र नहीं आया। कुछ इसके बारे में बताइए, कैसे आपका ये सियासी शऊर कैसे आया, या क्या आप समझते हैं कि सियासत में एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल होती है और जो लोग ख़ास तौर पे एक ख़ास माहौल से गुज़र के आते हैं, एक ट्रेनिंग से गुज़र के आते हैं, तो आपका कैसा रहा वहाँ पे? जी, मैं इस हवाले से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैं FA का स्टूडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा में, तो वहीं पे इस्लामी जमीयत तलबा से तारुफ हुआ। और पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस्लामी जमीयत तलबा ने हर सियासी पार्टी को लीडरशिप दी है, सियासी हवाले से मुल्क की बहुत खिदमत की है। तो वहीं से सियासी शऊर जो है वो सियासी तरबियत का एक वो सबब बना। और उसके बाद इस्लामी जमात इस्लामी का रुकन बना, तो वहाँ पे भी अवाम की अपने मुल्क की खिदमत के लिए दिन रात काम किया। तो जमात ने आज उसी
خدمت کی بنیاد پہ مجھے نامزد کیا اپنے حلقہ پی پی 45 کے لیے، اور انشاءاللہ اپنے حلقہ کی عوام اور ملک کے لیے پی پی 45 میں انشاءاللہ بہترین اپنے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے کہا ابھی، لیکن اس وقت پاکستان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ عوام سب سے زیادہ مہنگائی سے پریشان ہے، یہاں تک کہ خودکشیاں کر رہے ہیں، تعلیم جانے کہاں کس طرف جا رہی ہے، قانون عدل اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس سارے سناریو کو لے کے آپ کیا ایجنڈا لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں؟ جی، اس حوالے سے جماعت اسلامی کی اپنی کی پہچان ہے، اور آپ پاکستان کے کسی بھی کونے، کسی بھی طبقہ کے بندے سے، فرد سے بات کریں، وہ ایک چیز پہ یکسو ہیں کہ جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جس کے افراد اہل بھی ہیں، جس کے افراد کرپشن میں انوالو نہیں ہیں، جس کے افراد نہ آج تک کبھی بکے ہیں، چاہے وہ وزیر رہے ہیں کہ سینیٹر رہے ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو ناظم کی ذمہ داری دی گئی، انہوں نے بہترین ملک کی خدمت کی۔ اور مہنگائی کے حوالے سے میں بات کروں گا تو مہنگائی کے حوالے سے یقیناً جس نیچ پہ ہمارا ملک کا چلا گیا ہے، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ہمارے جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے اہل لیڈرشپ ہے، یہ سارا خمیازہ اس کا ہے جو عوام بھگت رہی ہے۔ باقی تعلیم کے حوالے سے جماعت اسلامی نے الحمدللہ بہترین خدمت کی ہے، ادارے بھی ڈیولپ کیے ہیں، اور جماعت اسلامی کا نعرہ ہے کہ تعلیم ہر بچے اور ہر فرد کے لیے ایکول ہونی چاہیے، اور ایک ہی نصاب تعلیم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے سرکاری ادارے جو ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہیں، ان کا لیول اس سطح پہ لے کے آئیں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں سے اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کے اداروں میں آئیں، اور میں انشاءاللہ یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے۔ بے شک۔ باقی عدل کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے اس میں ایک کیس اگر آج رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو اس کا انصاف جو ہے وہ لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اتنے وہ سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ اپنی جائیداد، خواتین اپنے زیورات وہ بیچ کے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف مل جائے، لیکن آپ نے کئی دفعہ میڈیا کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ آج ایک باپ نے کیس کیا ہے تو اس کے شاید بیٹا یا پوترا جو ہے اس کے پوتے کو جا کے جو اس کی ایج جا کے اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ دہلیز پہ ہر فرد کو اس کے گھر کی دہلیز پہ انصاف دیا جائے، اور انصاف مہیا کرنے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ مانت بھائی ایک بات بتائیے کہ جماعت اسلامی جیسا کہ ایک پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت ہے، مذہب بھی ہے اور سیاست بھی ہے، اس میں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے لوگوں کی ٹریننگ کرنے کا یا اپنی جماعت چلانے کا۔ اس میں ممبران کو عہدے دیے جاتے ہیں، ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، پھر ان کو مالی معاملات میں انوالو کیا جاتا ہے۔ انوالو کا مطلب ہے کہ لیٹ سے کہ آپ ایک حلقے کے صدر ہیں، آپ ناظم ہیں، ایک آپ محتمم ہیں، آپ کو کچھ فنڈ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ثوابدید پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی، یہ جماعت کی الحمدللہ ایک تاریخ رہی ہے اس حوالے سے کہ آج اگر آپ جماعت اسلامی کو فنڈ دیتے ہیں تو 10 سال بعد بھی آپ اس کے بارے سوال کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ذمہ داران جو ہیں وہ اصل میں ان کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ عوام کی خدمت کی ہی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو جو فنڈز اس کے سپورٹ کیے جاتے ہیں وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ تعالیٰ کے خوف خدا کو رکھتے ہوئے وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں اور اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ میرا یہی اسی لیے آج جماعت اسلامی فخر سے یہ کہہ سکتی ہے کہ جماعت اسلامی کے سسٹم کے اندر کبھی کرپشن نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے! اور الحمدللہ
ان کا جو سسٹم ہے تنظیم سازی یہ بہت سٹرونگ ہے. کیا بات. تو میں یہی اصل میں اسی طرف آ رہا تھا. جب کہ ایک چھوٹے سے لیول میں ایک بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے, اس کے ایک ایک روپے کا حساب رکھا جاتا ہے, تو جب یہ لوگ کسی بڑے عہدے پہ آئیں گے, صوبائی اسمبلی میں آئیں گے, قومی اسمبلی میں آئیں گے, سینٹ میں آئیں گے, اس پوزیشن میں آئیں گے کہ وہ بڑے فیصلے لے سکیں, کیا یہ والی تربیت وہاں اس کو نہیں کوئی کرپٹ ہونے سے بچائے گی؟ یا اس کے دل میں آلریڈی خوف خدا نہیں ہوگا کہ میں یہ قوم کا پیسہ ہے, یہ میرے ملک کا پیسہ ہے, مجھے اس کام کے لیے دیا گیا ہے تو یہیں لگنا چاہیے؟ کیا ایسا ہوگا؟ جی الحمدللہ اس والے سے بھی جماعت کے جو ہمارے پارلیمنٹیرین رہے ہیں ان کی ایک مثال ہے. اکثر میڈیا کے اندر بھی اور جماعتیں دوسری جو ہے ان کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ نہ بکتے ہیں اور نہ ہی اس جنجال میں یہ پڑھتے ہیں. بالکل, کیونکہ وہی بات جو آپ نے کی ہے آلریڈی کہ ان کی تربیت وہی تربیت سے گزرے ہوتے ہیں, اور وہ چیز جو ہے وہ ان کو ایک ذمہ دار پاکستانی بحیثیت ہمارا ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کی تربیت کی جاتی ہے, اور وہ ہر ٹائم کوشش کرتا ہے کہ ملک و قوم کا پیسہ جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ خرچ کیا جائے. کیا بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو, اب یہ سننے والے میرے سامنے ہیں, کیا میں بحیثیت پاکستانی, کیا میں ایک محب وطن پاکستانی یہ چاہتا ہوں کہ میری قیادت ایماندار آئے, میری قیادت وہ آئے جو ملک کے لیے فیصلے کرے, وہ آئے جو ایک عام آدمی کے لیے فیصلے کرے. یہ صرف کیا. اچھا, دوسری طرف میں ایک اور سوال آپ سے کروں گا کہ جب خدمت اور مصیبت کا وقت آتا ہے اور جماعت اسلامی پہلی صف میں نظر آتی ہے, وہ دل و جان سے اس کے کارکن, دل و جان سے اس کے جو لیڈران ہیں, وہ سیلاب ہو, وہ زلزلہ ہو, وہ ناگہانی کوئی بھی صورت ہو, تو وہ آپ کو پہلی صف میں نظر آتے ہیں. کیا یہ ساری کوالٹیز لے کے اگر جو لوگ سیاست میں آئیں گے وہ کیا اس ملک کے لیے اچھا نہیں کریں گے؟ امانت بھائی, آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیسے, کیوں ہم غلط لوگوں کو چنتے ہیں, کیوں غلط لوگوں کی حمایت کرتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ادارہ موجود ہے, اس کے لوگوں کے کردار ہمارے سامنے موجود ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو جماعت اسلامی کا 1 یا 2 آدمی سینٹ میں ہیں جن میں سر فہرست محترم مشتاق احمد خان صاحب ہیں, اور پورے ملک میں ان کی آواز گونجتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز اس طرح سے ہوگی؟ جی, آپ کے اصل میں جو سوال ہے آپ کا وہ 2 حصوں پہ مبنی ہے. میں پہلا سوال جو ہے اس کو یوں لوں گا کہ ہماری پاکستان کی عوام الحمدللہ جب بھی ان کو کبھی کسی لیڈر کی طرف سے امید لگی ہے تو انہوں نے بھرپور اس کا ساتھ دیا ہے, چاہے وہ ذوالفقار بھٹو ہو, چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہوں. لیکن ہمیشہ ہماری قوم جو ہے وہ اس کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. اس حوالے سے جماعت اسلامی کے اوپر ہماری عوام کو اعتماد کرنا چاہیے. ہماری عوام اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ وہ اہل لوگ ہیں, باکردار لوگ ہیں کہ جو کرپشن کے حوالے سے, پروٹوکول کے حوالے سے ہمیشہ ان کے دامن پاک رہے ہیں. دوسری خدمت کے حوالے سے یہ مثال ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ابھی الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی اس نے مسائل قائم کی ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کوئی زلزلہ یا کوئی آفات آتی ہے, تو سب سے پہلے ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان جو ہیں وہ عوام کے لیے دن رات کام کرتے ہیں. اور یہ میں شکر گزار ہوں اپنی پاکستانی قوم کا بھی کہ انہوں نے بھی ہمیشہ الخدمت کا دل کھول کے ساتھ دیا اور اعتماد کیا. تو اس لیے میں یہ عوام سے ضرور یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ الخدمت فاؤنڈیشن کو فنڈ دینے کے حوالے سے اعتماد کرتے ہیں جماعت اسلامی پہ, ووٹ کا بھی اعتماد کریں. انشاءاللہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, اپنی اپنی فیلڈ کے اندر پروفیشنل ہیں. اور میں یہ بات ضرور کروں گا یہاں پہ, جماعت اسلامی کو اقتدار کی ضرورت نہیں ہے. جس سطح پہ آج ہمارا ملک ہے یہاں پہ کھڑا ہے ابھی, ہمارے ملک کو جماعت اسلامی کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کو جماعت اسلامی جیسے لیڈر جو ہے وہ چاہیے.
تاکہ ملک کے اندر کرپشن ختم کی جا سکے، عوام کے حقوق جو ہے وہ ان کو دی جا سکیں، نہ کہ ہم اپنے کاروبار جو ہے ان کو ڈیولپ کریں، اپنے اداروں کو تو ڈیولپ کریں، لیکن حکومتی اگر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ ادارے ہمیشہ زوال پذیر ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور اب اگر پاکستان کی مجموعی جو اس وقت صورتحال ہے یا سیاسی تناظر ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی ہی ایک ایسی جماعت نظر آ رہی ہے جو کسی غریب کا سہارا بن سکتی ہے، جو ملک کو بہتری کی طرف لا سکتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم یہاں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور اپنی بات کریں، بیانیہ دیں ہمیں، لیکن ایک بیانیہ نظر آتا ہے جو ہمیں ہمارے پاسٹ میں، ہمارے جو ماضی میں گزر چکا ہے اس کے تناظر میں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے بہتر ایک منظم جماعت جو ہر لیول پہ لوگوں کو ہینڈل کرنا جانتی ہے، ہر ادارے کے لوگوں کو ایک راستہ دکھانا جانتی ہے، تو انشاءاللہ ہماری امید، ہماری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ایک ایسے عزم کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اور دوسری بات ہے کہ الیکشن سے پہلے تو سارے ہی باتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے بھی ووٹ لینا ہے، آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو وہ کچھ دیجئے جو شاید آپ نہیں بھی دے سکتے تو اس کی زیادہ کوشش کر کے دیجئے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا کیا سٹینڈ ہے اس وقت جو دنیا میں ایک عجیب قتل و غارت گری اور خون کی ایک ایسی ہولی کھیلی جا رہی ہے جو تاریخ نے شاید کبھی بھی نہیں دیکھی؟ ہلاکو اور جتنے ظالم جابر جو بھی گزرے ہیں لوگ، یہ سب کی تاریخ کو انہوں نے مٹا دیا ہے۔ جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، فلسطین کے بچے، عورتیں، مائیں ذبح کی جا رہی ہیں، ان کو زندہ گاڑ دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ دنیا جو کتے بلی کی موت پر بلبلا اٹھتی ہے، کیا وہ بچے اور عورتیں ان کی فوٹیج دیکھتے ہوئے ان کے دل نہیں تھراتے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے اسلامی دنیا کے اندر ہمارے جو حکمران ہیں، جو موسٹلی ہمارے ملک ہیں، ان کے اندر ہمارے جو حکمران ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ ہمارے حکمران ایک طرف ہیں اور ہماری عوام دوسری طرف ہے۔ ان کے اندر ان کے نہ تو جیسے بھی آپ آج کل دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، اور میں مشکور اور شکر گزار ہوں ان یورپی ملکوں کا جن جو کہ مسلم کنٹری نہیں ہیں، جیسے ساؤتھ افریقہ ہے، اس طرح دوسرے کنٹریز بھی ہیں جنہوں نے اپنے سفیر وہاں سے بلا لیے ہیں۔ تو ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی نمائندگی کے لیے ہمیں ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو اسی عوام کے اندر سے ہوں، جو ان کے جذبات کو سمجھتے ہوں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے حقیقی نمائندے ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے، جس طرح اس کو لے کے جایا گیا، جس میں خصوصاً امریکہ اور برٹن اور دوسرے ملک ابتدائی طور پہ انوالو تھے، تو انہوں نے شروع میں انتہائی زیادہ یہ بددیانتی کی فلسطین کے ساتھ کہ ایک قوم جس کو وہاں پہ ایز اے ریفیوجی تحفظ دیا گیا، اس قوم کو بعد میں ایک ملک بنانے کا جو ہے نا وہ حقوق دیے گئے، حالانکہ فلسطین ایک تاریخی ریاست ہے۔ اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ملک کے اندر حیثیت کوئی پناہ گزین آئیں اور وہ وہاں سے گھر خریدیں اور وہاں پہ ایک دن اپنی الگ ریاست جو ہے وہ کھڑی کر دیں۔ دوسری بات، دنیا کے اندر آج کل جو بات چل رہی ہے حماس کے حوالے سے، حماس ایک نمائندہ تنظیم ہے، نمائندہ جماعت ہے، اور وہ 2006 کے اندر الیکشن ون کی ہے۔ اگر حکومت اپنی عوام کو تحفظ نہیں دے گی تو کیسے یہ ممکن ہے کہ عوام اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ بالکل نہیں۔ حماس ان کا ایک ونگ ہے، جیسے اکثر ممالک کے اندر آرمی کے ونگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ بالکل حق بجانب ہے۔ یہ کہنا کہ ان کو تو اپنے تحفظ کا حق نہیں ہے، ہاں لیکن اسرائیل جو ہے اس کو اپنے تحفظ کا حق ہے، یہ ظلم و بربریت کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، اور یہی انہوں نے آج ہمارے کچھ ملکوں نے ایسا کیا۔
اور انتہائی شرمندگی کا مقام تھا جب ایک ملک کا فارن منسٹر آیا اور اس نے کہا کہ میں بحیثیت فارن منسٹر نہیں بلکہ بحیثیت ایک جو یہاں پہ کھڑا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. اور اسی طرح ایک ملک کے وزیر اعظم آیا اور وہ اس جہاز کے اندر آیا جس کے اندر وہ اسلحہ لے کے آیا تھا. تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ آپ کیا اگزامپل جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا کی نمائندگی کریں گے اور دنیا کو آگے لے کے چلیں گے؟ ان کی آشیرواد سے ہی آج اسرائیل کو اتنی جرأت اور ہمت ہوئی ہے کہ انہوں نے غزہ کی پٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے اوپر پوری دنیا کی خاموشی انتہائی المناک ہے. یہ ایک المیہ ہے پوری دنیا کے لیے. لہذا UN نے جو بھی قرارداد پاس کی جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، وہ بھی ایک افسوس کن واقعہ ہے کہ پوری دنیا کے ممالک ایک طرف اور ایک ملک اس کو ویٹو کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ضرورت ہے اس چیز کی کہ مسلمانوں کو UNO کے اندر نمائندگی دی جائے. جب تک ہماری نمائندگی وہاں سلامتی کونسل میں نہیں ہوگی، ویٹو کا حق نہیں ہوگا، یہ ظلم و بربریت کا بازار جو ہے یہ مسلم دنیا کے اندر ایسے ہی جو ہے نا وہ ہوتا رہے گا. تو اس حوالے سے افسوس کر سکتے ہیں. دکھ ہے ہمیں. پاکستان جو ہمارا ملک ہے، یہیں پہ بھی اگر دیکھیں تو ہماری عوام نے اتنی بڑی ریلیاں کی ہیں اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی، وہ اپنے مفادات کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، نہ ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آپ ایسے نمائندے چنیں جو ہم میں سے ہوں، جو عوام میں سے ہوں، عوام کے لیے ہوں. اور اس حوالے سے جماعت اسلامی ہی ایک واحد حل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کم از کم وہ اس کے کارکنان اور اراکین وہ ایسے لوگ ہیں جو ہر ٹائم عوام کے اندر سے عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہماری عوام کو یہی چاہیے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں اور ایسے نمائندے لے کے آئیں جو ان میں سے ہوں. جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا. سب سے بڑی طاقت ایک تو یہ ہے کہ اوپر بیٹھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے اپنے فیصلے ہیں، اپنا طریقہ ہے، کس کا کب احتساب کرے یہ وہ جانتا ہے. ہم کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک عاجز بندے، ہم ایک نارمل شہری صرف ایک دعا کر سکتے ہیں، اپنے حکمرانوں سے التجا کر سکتے ہیں، ان کے سامنے احتجاج کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھا جائے. باقی تو وہ پروردگار ہے، وہ خود دیکھے گا، یقیناً وہ ایک دن دیکھے گا اور سب کے سامنے دیکھے گا. جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جو سب سے پہلے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے میدان عمل میں اتری. بے شک. سب سے پہلے انہوں نے اپنی عوام کو آرگنائز کیا، ان کو باہر نکالا، ان تک فلسطین بھائیوں کا پیغام پہنچایا. اور آپ نے دیکھا انہوں نے بڑی بڑی ریلیاں بھی کی. اور اس کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن سب سے پہلی وہ تنظیم ہے جو وہاں پہ فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے وہاں پہ گئی ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہماری عوام ہمارے ساتھ ہو اور اس کے اوپر اعتماد. مطلب قصہ مختصر یہ ہے کہ عوام کے سامنے کہ یہی آپ کے پاس ہتھیار ہے کہ اچھے لیڈران چنیں. بالکل جی. اچھے مطلب اس مینڈیٹ کے لیڈران چنیں جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں. بالکل میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی. جی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 5 دن ہو گئے 6 دن ہو گئے تقریباً جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب وہ مصر پہنچ گئے ہیں. وہاں جو امدادی سامان تھا وہ لے کے گئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ہلال احمر کے حوالے وہ کیا. انہوں نے کوشش کی کہ وہ غزہ کی طرف جا سکیں، لیکن حکومت مصر نے ان کو اجازت نہیں دی. اسی طرح امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب ہیں، انہوں نے ابھی قطر کا دورہ کیا، وہاں کے جو امیر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی. اس کے بعد ایران کی حکومت جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو کبھی انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور اسی کا یہ سلسلہ ہے کہ وہ ابھی ایک بہت بڑا پروگرام، بہت بڑی ایک ریلی، بہت بڑا ایک
کہہ لیں کہ کنونشن جو ہے وہ ترکی کے اندر ارینج ہوا ہے, وہ اس کو بھی اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ, اور ترکی کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی انشاءاللہ فلسطینی بہن بھائیوں کے حقوق کی آواز بلند کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب وقت ہو جاتا ہے کہ ہم بالکل اختتام کی طرف ہیں. جاتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے ووٹر, لیٹ سے اس کیمرے کے تھرو آپ اپنے ووٹر سے بات کر رہے ہیں, آپ اپنے حلقے کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ان کو کیا ایک ایسی بات کرنا چاہیں کہ وہ واقعی آپ کو ووٹ دینے پہ تیار ہو جائیں؟ اس حوالے سے میں مختصر بات کروں گا. آپ نے پہلے بھی لوگوں کو ووٹ دیے, اپنے نمائندے جو ہیں ان کو منتخب کیا, آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے آپ کی کیا خدمت کی, لیکن جماعت اسلامی اس کو پہ اعتماد کریں, اور اس ٹائم ملک و قوم کو ضرورت ہے ایسے لیڈران کی, ایسے افراد کی جو کرپشن سے پاک ہوں, جو سفارشی کلچر کے اوپر بلیو نہ کرتے ہوں, جو دن رات آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. تو میں حیثیت امیدوار PP 45 سیالکوٹ آپ بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں, مجھے ووٹ دیں, مجھے اسمبلی میں بھیجیں. انشاءاللہ میں گلیوں کی سیاست, تھانے کی سیاست سے باہر نکل کے ملک و قوم کی جو ہمارا حق بنتا ہے ایک امیدوار کا, ایک صوبائی اسمبلی کا, کہ وہ وہاں جا کے قانون سازی کرے اور ملک و قوم کے لیے کچھ کر سکے. تو انشاءاللہ اپنی عوام, جو کہ ہمارا سب سے پہلا جو ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بچے جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ تعلیمی اداروں سے محروم ہیں, اور ایسے طلباء جن کو ان کی تعلیم کے مطابق ان کو نوکری نہیں ملتی, پھر آخر کار وہ مجبور ہو جاتے ہیں دیار غیر میں جانے کے لیے, اور مختلف راستے میں حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کینڈیڈیٹ PP 45 آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہمارا بڑھت کے اندر بھی نیٹ ورک آپ دیکھیں, پری ٹیوشن اکیڈمی ہم نے بنائی ہے, ابھی الخدمت میڈیکل سینٹر جو ہے وہ چل رہا ہے, وہاں پہ ہم خدمت کر رہے ہیں, پلی حبیب پورہ میں اور دیگر مقامات پہ. یہ جماعت اسلامی کا ایک نیٹ ورک ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ نیٹ ورک پورے PP 45 کے اندر اس کو قائم کیا جائے, اور عوام کی خدمت اس کے دروازے پہ اس کو خدمت جو ہے ڈیلیور کی جائے. جاتے جاتے ایک ضرور بات کر دیں کہ اگر ٹھپا لگانا ہے تو کس نشان پہ لگانا ہے؟ میرا نام کیونکہ امانت علی ہے اور ووٹ ایک امانت ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ترازو کے اوپر ٹھپا لگا کے اپنی امانت علی تارڑ تک پہنچائیں گے ماشاءاللہ. چلیں یہ پروگرام کا اختتام ہم اسی بات سے کرتے ہیں اور ایک مل کے نعرہ لگائیں گے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان زندہ زندہ باد. ترازو زندہ باد, 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 زندہ باد, ترازو زندہ باد, 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 زندہ باد, زندہ باد. ترقی کی منزل ہے تقدیر اس کی, ابھی ہم نے کرنی